वहाबी हैं, देवबंदी हैं, जो सुन्नी हैं, ये तो नौज़ुबिल्लाह पंजतन पाक को मानते कोई नहीं, अहले बैत मानते कोई नहीं। तो भाई मामला ये है कि हदीस को वो मानेगा जो सहाबी को मानेगा, रिवायत को वो मानेगा जो रावी को मानेगा, किताब को वो माने जो लिखने वाले कातिब को मानेगा, भाई गवाही को वो मानेगा जो पहले गवाह को मानेगा। हिम्मत करके बता दीजिए, जब अल्लाह के नबी मदनी करीम ने जनाब अली, ज़हरा, हसन हुसैन को बिठाया, दाएं तरफ अली, बाएं तरफ ज़हरा, गोद में हसन हुसैन, इन पे चादर को डाली, तो वो चादर थी किसकी? जी भाई वो चादर थी किसकी? चले तफसीर मजमुल बयान है, तफसीर मेरी नहीं पड़ोस वालों की है। किसकी? किसकी भाई? मैंने को गाली दी भाई, पड़ोसी कहा ना भाई, किसकी? पड़ोस वालों, ठीक है भाई। तफसीर मजमुल बयान, बेटी नबी की, दामाद नबी का, नवासे नबी के चादर जो डाली खुदा के नबी ने अपनी नहीं, मोमिनों की मां सैयदा उम्मे सलमा की। किसकी? अच्छा, सारा मंजर देख के ना बात छुपाई नहीं, जमाने को बताई, तो ऐनी गवाह था कौन? इसे अबू बकर की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका, नबी की हरम सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सैयदा। अच्छा, बंदा किसी की तारीफ और तौसीफ को सुन के सीने में ठंड महसूस करे तो आगे बताता है, ठीक है ना भाई, लेकिन अगर बंदा जलन महसूस करे तो छुपाता है, ठीक है ना भाई। बंदा कहे यार मैं इलाके में गया, जट्टों का इलाका था, खैर हो, मस्जिद बड़ी प्यारी थी, पकड़ है गाल चाट तो 10 कैदी नंबर 804 छूटेगा कि नहीं छूटेगा? हम कहते भाई इलाका बड़ा प्यारा था, नहीं, एक बात में गंदम का रेट क्या रहेगा भाई? इलाका बड़ा प्यारा था, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी थे, भले खुद बनाए हो नौजवानों ने, अच्छी बात है, हौसला अफजा बात है कि खेलने के ग्राउंड नौजवानों के लिए हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खुशी की बात है। नहीं, ये बताएं बीटी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? सवाल कुछ हो, जवाब कुछ, होता क्यों है? जब किसी के पेट में तकलीफ हो तो किसी की तारीफ को फैलाता नहीं, छुपाता है। लेकिन यहां पर मामला क्या था? घर भी नबी का, दर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, दामाद नबी का, बेटी नबी की, नवासे नबी के, चादर भी नबी की, हाथ भी नबी का, आका ने चादर डाली, फिर कहा मौला ये भी मेरे अहले बैत हैं। तो देखने वाला, सुनने वाला कौन? अबू बकर की बेटी है, मोमिनों की मां, इसने घर की बात को छुपाया नहीं, जमाने को यूं बताया कि मस्जिद वाला भी बयान करता है, इमाम बारगाह वाला भी बयान करता है। तो ये बात तो सच्ची तभी होगी कि जब रावी को मानोगे। तो रावी को वो मानेगा जो आयशा को मानेगा, आयशा को वो मानेगा जो इसे साहिब ईमान भी मानेगा, अपनी मां भी मानेगा। और ये एजाज अल्लाह ने दिया तो सिर्फ मोमिनों को दिया है। किसे दिया है? किसे? आयशा मां है सिर्फ मोमिनों की। किसकी? किसकी? खामा किसी को तकलीफ ना दिया करो, मामला एहतराम करा करो भाई, जिनकी है तो उनसे एहतराम करना है ना। अभी साल के बाद आप फिर शुरू हो जाएंगे, महीने के बाद, और ये नहीं करना, सब्र करना है। तो भाई ये हुक्म भी अल्लाह ने मोमिनों को दिया है, तो इनको टेंशन क्यों देते भैया आप? भाई आयशा मां भी मोमिनों की, और सब्र का हुक्म भी किसके लिए भाई? किसके लिए? मोमिनों को। याद रखिएगा, रसूल पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी बेटा नाम क्या रखा? क्या नाम रखा भाई? इब्राहिम। मकाम अबाली मदीना तैयबा से 4-5 किलोमीटर के फासले पर है। रसूल खुदा का सहाबी, और नाम है उनका सैयदना बिरा बिन औस, लोहार वाला काम करते थे। इनकी घरवाली दाई थी पैगंबर के बेटे की, जिसका नाम था सैयदा उम्मे सैद। क्या नाम था? घर किसका था? लोहार का। किसका? शोले भड़कते, धुआं उड़ता, लेकिन कायनात का नफीस तरीन पैगंबर 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके बेटे को मिलने जाता लोहार के घर। बेटे को सीने से लगाते, सारी थकावटें दूर हो जाती, सारी थकावटें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते, मैं रसूल खुदा के साथ बैठा था, एक शख्स है दौड़ता हुआ, और उसने कहा या रसूलल्लाह, आपके बेटे इब्राहिम जिसकी उम्र 1.5 साल की 18 माह की है, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, अल्लाह के नबी ने बेटे की बीमारी सुनी तो रसूल खुदा की चादर जमीन पर गिर गई। पैगंबर बेताबी में दौड़े, मकाम अवाली में पहुंचे, बेटे को उठाया, सीने से लगाया, आखिरी सांस, खामोश निगाहें उठी आसमान की जानिब। क्यों? मौला
اگر تو میرے بیٹے کو زندگی دے دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر تو نے موت کا وقت متعین کر دیا تو تیرا بندہ محمد تیری رضا سے راضی ہونے کا اعلان تو کرے گا، بغاوت کا اعلان کوئی نہیں کرے گا۔ اچھا اللہ چاہتا تو پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر کے بیٹے کو اللہ موت دے دیتا۔ جی بھائی میں یہاں بیٹا گر گیا سائیکل سے، فون جو آئے تو آپ اور میں اولاد کا ناخن ٹوٹنا برداشت نہ کریں، لیکن آخری پیغمبر، آخری بیٹا، آخری سانس نبی کے ہاتھوں میں۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو سبق مل جائے کہ زندگی موت کے فیصلے فرشوں پر نہیں، عرش والا رب کرتا ہے۔ جس سے زندگی کی بھیک ولی بھی مانگے، علی بھی مانگے، نبی بھی مانگے۔ تذکرہ ہوا نا سیدنا ابراہیم کا، کیا کہا؟ مولا بیٹا دے دے۔ کب مانگا؟ عمر اتنی ہو گئی کہ آنے والا فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا اللہ ان قریب تمہیں بیٹا دے گا۔ تو جناب ابراہیم گھر والی نے کہا اے سمرے پتر، میں بڑھی تے میرا گھر والا، میں تو زیادہ بڑھا، اس عمر میں بیٹا کہاں ملے گا؟ اتنی جو بوڑھی ہو گئی، لیکن فرشتے نے پھر بھی کہا وہ دینے والا جب دینے پر آتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنانا اس کے ہاں مسئلہ ہی، اس کے ہاں مسئلہ ہی۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ جو آیا بیٹے کی خبر دینے، تو کس کے دروازے پر آیا؟ حضرت ابراہیم کے۔ سیدھا اندر نہیں، دروازہ بجایا، وجہ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جب بھی کسی کے دروازے پر جانا بوتھا چوک کے نہیں جانا، کنڈا کھڑکا کے جانا جائے۔ جی بھائی نہیں، پیرا کو کیڑا پردہ پا، سیدوں سے کون سا پردہ ہے؟ بھائی پیر اور سید مرد ہے تو پردہ واجب ہے، اگر یہ فارغ ہے تو پردہ بھی فارغ ہے۔ ایسا نہیں کہ منہ اٹھائے اندر آ جائے، نہیں، پردہ تو آنکھوں کا دل کا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کے گھر سے زیادہ پاکیزہ گھر کس کا تھا؟ فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ مخلوق کون سی تھی؟ جب وہ دستک دیتا ہے تو کہا کیا؟ اے ابراہیم کے اہل بیت، اللہ ان قریب تمہیں بیٹا عطا کرے گا، تم پہ خدا کی طرف سے سلام ہو۔ کیا اے ابراہیم کے، چلے بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں، تسلی سے۔ جب فرشتے نے کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت، تو جناب ابراہیم کے گھر میں بیٹے تھے کتنے؟ جی بھائی بارک اللہ، کوئی بھی ہوتا تو فرشتہ دینے کیا تھا؟ بیٹے پہلے ہوتے تو ابراہیم مانگتے کیا؟ بیٹا کوئی نہیں، بیٹی کوئی، داماد کوئی، نواسا کوئی، نواسی کوئی، تو پھر فرشتے نے کس سے کہا تھا ابراہیم کا اہل بیت؟ جی بیوی۔ کیوں کہا تھا؟ تاکہ عقل کے اندھوں کو پتہ لگ جائے کہ ابراہیم کی گھر والی ابراہیم کا اہل بیت ہے تو محمد عربی کی گھر والیاں محمد عربی کا اہل بیت ہے۔ ہاں رب نے انہیں اہل بیت کہا، لیکن رسول بلا کے چادر ڈال کے رب سے کہ مولا انہیں بھی وہ دے جو انہیں دیا، تو ہم ان کے انکاری بھی کوئی نہیں۔ وہ قرآن کے بنائے اہل بیت، یہ پیغمبر کے بنوائے اہل بیت، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو ان کا انکار کر دے ہم اس کو رافضی کہتے ہیں، جو ان کا انکار کر دے ہم اسے خارجی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی، خارجی بھی لانتی، کامل ایمان والا وہ ہے جو نبی کے گھرانے کو بھی مانے، میرے محمد کے یارانے کو بھی مانے۔ اور یہی اہل بیت ہے کون؟ جناب ابراہیم بیٹے کو پالا، بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، عمر کتنی ہو گئی؟ 8-9 سال۔ حضرت ابراہیم نے کہا پتر میں خواب دیکھا کی جی، تو جناب حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ ابا جی جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے، مجھے جب بھی پائیں گے صابروں میں پائیں گے، ماتمیوں میں نہیں پائیں گے۔ یہی کہا تھا نا علامہ اقبال نے، فرزند سیالکوٹ نے، کلندر لاہور نے، جی بھائی یہ آداب فرزندی سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی؟ جی بھائی یہ ہوتا کب ہے؟ جب باپ بیٹا ساتھ بیٹھے، جب ایک دوسرے کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہو۔ کیسے؟ ہمارے ہاں خیر سے یہاں پہ کوئی بیواتی بھائی ہے؟ بھائی
جی اچھا بھی اگر کوئی دو چار بیٹھے تو بیچارہ نے ہاتھ نیچے نو کر لے، لیکن مولوی چندو مت مانگ لے ان سے بھائی. چلے جٹ بھائی بھی ہیں جی یہ سارے. اچھا کوئی دوست بتا کہ جٹ قوم جو ہے اس کی شاخیں کتنی ہیں اس کی؟ جسے گوت کہا جاتا ہے جی بھائی. چلے یاد رکھیے گا ہمارے یہاں پنجاب میں جی بھائی ادھر سے کسی کوئی آواز دی بھائی جی چلے کچھ کم کریں 200 جی ٹھیک آپ تھوڑی بڑھا لیں. چلے پنجاب میں کچھ قومیں بھائی. ارائی قوم ایک ہے شاخیں ان کی 8 ہیں. بلوچ قوم ایک ہے شاخیں ان کی 44 ہیں. راجپوت قوم ایک ہے شاخیں ان کی 36 ہیں. میواتی قوم ایک ہے شاخیں ان کی 52 ہیں. جٹ قوم ایک ہے شاخیں ان کی 261 ہیں. کمبو قوم ایک ہے شاخیں ان کی 84 ہیں. آوان قوم ایک ہے شاخیں ان کی میرے بھائی 700 ہیں. گجر ہوگا نا لازمی بھائی یہاں پہ پیچھے بیٹھے ہیں. چلے گجر قوم ایک ہے شاخیں ان کی 1006. کتنی جی بھائی ٹھیک ہے. اب یاد رکھے گا بھائی ہم نے کبھی اولاد کو بتایا کہ پتر اسی ہیں کون؟ بھائی گوت کون سی؟ کچھ نہیں پتا. بھائی گاؤں کون سا؟ کچھ نہیں پتا. بھائی تہذیب کون سی؟ کچھ نہیں پتا. بھائی ہمارے ادب و آداب کے معاملات کچھ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن وہاں پر کیا تھا؟ جناب ابراہیم جناب اسماعیل اگرچہ باپ بیٹے تھے لیکن یاری ایسی تھی جی بھائی تعلیم ایسی تھی. ابا جی نے کہا میں نے خواب دیکھا تو بیٹا 8 سال کا فوراً کہتا ہے کابرو نہیں چوری چکو تو کم پا دے. کیوں؟ چونکہ آپ عام نہیں خاص ہیں خدا کے نبی ہیں. آپ کا خواب بھی اسی کا حکم ہے اسی کا. پھر ایک آ گیا بڑے شریفانہ طبیعت کا مالک بن کے بھائی. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کے لباس خضر میں اکثر یہاں رازن بھی رہتے ہیں. اس نے کہا جناب اسماعیل سے پتہ ابا کہاں لے کے چل دیا؟ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ بندہ جب کسی کو بڑا سمجھ کے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے پھر تحقیقات نہیں کرتا. اسی کو حسن تقلید کہتے ہیں. اب یہ سیاپا چھوڑ کہاں لے کر جائے گا؟ جب بڑا ہے تو ہاتھ دے دے نا بھیا. اس نے کہا تیرا ابا تجھے ذبح کرے گا. حضرت اسماعیل نے کہا کبھی باپ نے بیٹا ذبح کیا؟ اس نے کہا باپ اولاد کو ذبح کوئی نہیں کرتا لیکن یہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس نے کہا ہے. حضرت اسماعیل نے کہا جب کہا اس نے ہے وہ لینے کو تیار یہ دینے کو تیار یہ کاٹنے کو تیار میں کٹنے کو تیار. تینوں ٹیڑھ پیڑ کڑی 3 پتھر اٹھا کے یوں مارے کہ آج بھی شین پر 3 نقطے دکھائی دیتے ہیں آج بھی جی بھائی. لیکن اب مسئلہ ہے کیا؟ اب چونکہ ساتھ مل بیٹھنے والا وہ رواج ہے ہی نہیں. ابا کا موبائل اپنا ہے اماں کا اپنا ہے بیٹے کا اپنا ہے. پیکج بھی الگ الگ ہے پاسورڈ بھی اپنا اپنا ہے. ابا کہتا اللہ کرے میرا موبائل یہ نہ اٹھائیں. اماں کہتی اللہ کرے یہ نہ اٹھائیں. بیٹا کہتا اللہ کرے یہ نہ اٹھائیں. کیوں؟ تنے کانے ایک دوسرے دے. اور کوئی مسئلہ پرائیویسی متاثر ہوتی. ابا چاہتا میں جو دیکھتا ہوں یہ نہ دیکھے لیکن دیکھتے وہ بھی وہی کچھ ہی ہے. یعنی ہم اخلاقی گراوٹ کے اس درجے پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ گھر کا سربراہ بیوی سے نہیں کہہ سکتا مجھے موبائل چیک کرا اپنا. بیٹے سے نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اگر بیوی کہہ دے تو میں نہیں چیک کروا سکتا کیونکہ حمام میں سارے ننگے بھی. تو کم از کم اولاد کو اتنا ٹائم دیجیے اپنی زبان سے اسے اپنا عقیدہ بتائیے. اللہ کے نبی مدنی کریم ارشاد فرماتے 3 چیزوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. کن کی؟ کہ قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دو, نبی کی محبت کی تعلیم اپنی اولاد کو دو, اہل بیت رسول کی تعظیم کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. تو اولاد کو تعلیم تو میں تب دوں گا جب میرے پاس ہوگی. یہ بھائی جب میں خود ہی کنگال تو آگے کیا دوں گا؟ تو اس کا علاج بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اس کا کیا 1000 کا نوٹ جیب میں بستر ہو کاندھے پہ سیدھا تبلیغی مرکز
لوگ کی کہیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. یقین مانے تبلیغی جماعت ایسی درجہ ہے کہ پوڈری چلا جائے نا تبلیغی جماعت کے ساتھ تو عالم دین مفتی فجر کے ٹائم میں اسے پوڈری چور اچکا جہاز کہہ کے نہیں اٹھاتا، بلکہ یہ عالم دین مفتی پاؤں بھی دباتا ہے، ساتھ یوں بھی کہتا اللہ کے ولی کھڑا ہو جا نماز کا ٹائم ہو گیا. چونکہ یہاں پہ تذلیل نہیں تعظیم و تکریم ہے، عیبوں کو اٹھانا نہیں جاتا، عیبوں کو چھپایا جاتا ہے. تو یہاں پہ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ کے نبی تشریف لائے، بیٹے کو اٹھایا، خاموش نگاہیں آسمان کے جانے، مولا اگر تو بیٹے کی زندگی کا اگر وقت بڑھا دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر تو نے موت کا وقت متعین کر دیا تو تیرے بندے محمد کی زبان پر تیری ذات کا شکوہ کوئی نہیں آئے گا. آخری رسول، آخری بیٹا، آخری سانس. کتنے صبر سے میرے پیغمبر نے یہ لمحات برداشت کیے ہوں گے. اللہ اولاد کا تو کسی کو نہ دے کہ نا بھائی، کوئی تو روئے لپٹ کر جوان لاشوں سے، اسی لیے وہ بیٹوں کو مائیں دیتا ہے. دکھ اور پھر جوان بیٹے کا بڑے صبر کا معاملہ ہے، لیکن اس پہ بندہ صبر کر جائے تو اللہ کے ہاں بڑے اجر کا معاملہ ہے. رسول خدا نے رب کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان جو کیا. اچھا یہاں پہ ہمارے بھائی فیاض صاحب کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوں گے جن سے بول چال نہیں ہوگی، لیکن صدمہ اتنا بھاری تھا، برادری کے کلیش ناراضگی سارا کچھ بھلا کے انہوں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، تسلی کے الفاظ کہے ہوں گے، یار لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پر، کہ صدمہ بڑا بھاری ہے. لیکن جب رسول خدا کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو خاندان کے لوگوں نے تانے دیے، تالیاں بجائیں، معاذ اللہ محمد لابلد ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، نام کیسے چلے گا؟ نام کیا ہے؟ نام نہیں چلنے والا، نام مٹ جائے گا. یاد رکھیے گا زمانے میں نام زندہ رکھنے کے لیے نہ مال چاہیے، نہ آل چاہیے، نہ عیال چاہیے، نہ جمال چاہیے، چاہیے تو نبی والے اعمال چاہیے. بھائی غازی علم الدین کو جانتے ہو بھائی؟ اچھا غازی علم الدین کے ابا کا نام کیا تھا؟ تو عجیب جانتے بھائی، بیٹے کو جانتے باپ کو نہیں جانتے آپ. جی بھائی اچھا طالب محمد نام تھا. زمانہ بیٹے کو جانتا ہے باپ کو، کیوں؟ جب بیٹے نے بازار عشق مصطفیٰ میں دل و جاں کا سودا کیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ انمول بن گیا، بے مول بن گیا. یعنی کل تک لوہار کی دکان پہ ابا کے پہلو میں بیٹھا ہتھوڑا جا کے ٹھک ٹھک کرتا ہے، اب نبی کی ناموس پہ جو کٹا تو ہمارے دلوں میں یاد بن کے دھک دھک کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ خیر کر بٹوارے بڑے ہیں، اور نہیں بھائی اے دیوبندی دے اہل حدیث دے اے. اچھا ممتاز قادری کا نام تو جانتے ہوں گے نا بھائی آپ؟ جی میں نے ممتاز قادری صاحب کے ساتھ 58 دن جیل گزاری نا بھائی. پاکستان کا بڑا تفریحی مقام ہے اڈیالہ جیل، کبھی موڑ چھوڑو گرمی گزار رہے ہیں، بڑا اچھا انتظام سرکاری طور پہ وہاں پہ. 7 والی چکی ان کی تھی، اور اس طرف 7 والی مولانا اورنگزیب فاروقی اور میری تھی. جیسے ممتاز قادری کو سزائے موت ہوئی، اگلے دن ہی جیل میں ممتاز قادری کی یاد میں جلسہ کرنے والے 25 دیوبندی تھے جو قیدی تھے وہاں. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے کہا بھائی چلو سارے قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ختم قرآن پاک کریں. کس کے لیے؟ ممتاز قادری کے لیے. انور نامی پٹھان تھا تو پٹھان، اور پھر وہ کمپرومائز. اس نے فوراً کہا مولوی صاحب پتہ وہ کون تھا؟ بریلوی تھا جس کے لیے آپ مثالیں ثواب کر رہے ہیں. اورنگزیب فاروقی صاحب نے کہا بیٹا یہ نہ دیکھو کون تھا، اتنا دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے. بھائی جب جان دی اس نے بازار عشق مصطفیٰ میں ہے تو یہاں پہ معاملہ فرقے کا نہیں، مسلک کا نہیں، محمدی ازم کا. جہاں پہ علم الدین کا نام آپ جانتے ہیں، ابا کا نام نہیں جانتے، جبکہ علم الدین کی اولاد کوئی نہیں. علم الدین کی اچھا پاکستان کی اسمبلی میں سب سے کم سن ترین ایم این اے وقت شہادت جس کی جیب سے 1 روپیہ نکلا تھا وہ راجپوت قوم کا بیٹا تھا، نام اس کا اسار القاسم. جانتے ہو بھائی؟ جی بھائی جی بھائی اچھا اولاد ان کی کوئی نہیں تھی. تبلیغی جماعت والے بھائی جو بیٹھے ہوں گے تو حاجی عبد الوہاب کو تو جانتے ہوں گے نا بھائی آپ؟ جی لیکن حاجی عبد الوہاب کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا بھائی؟
ڈوگر صاحب سے پوچھئے علامہ علی شر حیدری، بھائی جانتے ہو لیکن اولاد ان کی کوئی نہیں، بھائی اولاد نہیں پھر بھی کوئی جانتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے مقام کو جان لیا، ہم نے انہیں جان لیا۔ جو مصطفیٰ کو نہیں جانتا مجھے کوئی نہیں جانتا۔ بس سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو صحابہ سے ہو بیگانہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ رسول پاک مدنی کریم نے بیٹے کی میت اٹھائی، لوگوں نے تالیاں بجائی۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نے ہر نبی کو دعا دی ہے اور ساتھ وعدہ کہ جب بھی مانگو گے دعا قبول کروں گا۔ تو آمنہ کے لال ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگی، اللہ ہمارے بیٹے کی زندگی دے دے، دشمنوں کی تالیاں بند ہو جائیں، کہہ بند ہو جائیں، بہنے والے آنسو اہل بیت کے بند ہو جائیں، ہمارے گھر کی رونقیں لوٹ آئیں۔ لیکن آمنہ کے لال کا جواب سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے وہ دعا باقی رکھی ہے، دعا بھی باقی ہے، قبولیت بھی باقی۔ اگر میں دعا کروں اللہ بیٹے کو زندگی دے دے گا، لیکن وہ بیٹے کی زندگی کی دعا میں آج نہیں کرتا۔ میں اللہ سے وہ دعا جس کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے مجھ محمد کے ساتھ کیا ہے، میں دعا تو کروں گا، آج نہیں، بیٹے کے لیے نہیں، قیامت کا دن اپنی امت کی مغفرت کے لیے کروں گا۔ وہ رسول جو گھر کے آخری بیٹے کی زندگی بھی تیرے میرے لیے قربان کر دے، اس سے بڑا رحمت کائنات کو۔ جب اتنا رحیم و شفیق پیغمبر ہمارا ہے تو پھر ہم کھل کر کہتے ہیں نا کہ دنیا بھر کے کافر سنو اسی بے سائیں کوئی نہیں۔ یہ جو صدمہ پہنچا ہم وہی کہیں گے آمنہ کے لال کی طرز پہ، مولا تو وقت دے دیتا، مہلت دے دیتا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، لیکن تو نے موت کا وقت متعین کر دیا، تیری ذات کے فیصلے پہ ہماری زبان پر حرف شکایت کوئی نہیں آئے گا۔ وہ رسول خدا جب یوں صبر کیا تو اللہ نے پھر محبوب پیغمبر کو تسلی کیسے دی؟ فرمایا انا اعطینا، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کیا کیا بھائی؟ اچھا کوثر کے معنی کیا ہیں؟ 29 معنی علماء نے لکھے۔ کتنے؟ نہر کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ جس کے 4 کونے ہیں، اس پہ تخت بچھا ہوگا اور آمنہ کے لال مدنی کریم اسی تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ اس تخت کے کونے 4 ہوں گے اور چاروں کونوں پر پیغمبر کے 4 یار ہوں گے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، تفسیر قرطبی والے نے بھی لکھا کہ 4 یار رسول پاک کے کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کو جام بھر بھر کر دیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جام بھر کر نبی دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے۔ بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ اللہ کے نبی ہاتھ میں پکڑا جام رکھ دیں گے، یاروں کو ہٹائیں گے اور آمنہ کے لال فرمائیں گے آنے والا جانے پلانے والا جانے، خدا کے نبی مدنی کریم دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے، چلو لیں گے پانی اور امتی کے ہونٹوں سے یوں لگائیں گے جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے کسی ٹوٹی سے ہمیں پانی پلایا تھا۔ یعنی ہونٹ ہوں گے مقتدی کے، ہاتھ ہوں گے آمنہ کے لال کے۔ لوگ پوچھیں گے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر آمنہ کے لال یہ کون ہیں جن کو اتنا اوور پروٹوکول دیا؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ وہ حاملین قرآن ہیں، دنیا والے دنیا کے پیچھے جب مارے پھرتے تھے یہ حفاظت قرآن بھی کرتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے۔ بولو پہنا جو ادو مولویاں جنہیں آج کہتے نہیں ہے گجرا گیتا کی بسیطہ سنبھال دیا، یہ پتہ لگے گا اس دن کہ قرآن والوں کو کیا ملا، اقتدار والوں کو کیا ملا۔ یہیں پر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ آئیں گے، بوتھیاں لٹکی ہوئی، بوتھیاں لٹکی ہوئی، بالٹیاں پکڑی ہوئی، لیکن وہ بھی خالی خالی۔ پہلے یار کو چھوڑیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے، تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے یار کے پاس حضرت علی جو مرزا ان کی بوتیاں دیکھ کر پوچھیں گے خیر ہے؟ کہیں گے مولا پیاس بڑی لگی ہے، ہم تو پیاس کی وجہ سے آئے آپ کے پاس پانی پینے کے لیے۔ مولا علی فرمائیں گے رستے میں وہ 3 بھی تھے، ان سے پی لیتے۔ یہ کہیں گے مولا اس لیے کہ ہماری ان تینوں سے نہیں بنتی۔ جناب علی فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے لائنوں سے نہیں بنتی۔ زمانہ عجیب منظر دیکھے گا، 3 یار کے منکروں کو جناب علی نہیں پلائیں گے، علی کے منکر کو 3 یار نہیں پلائیں گے۔ جھنڈا بلند ہوگا ان کا جو صدیق اکبر کو بھی مانے، حیدر کرار کو بھی مانے،
اور یہ اعزاز اللہ نے دیا تو اہل سنت کو دیا ہے. کسے بھائی؟ کسے دیا بھائی؟ چلے 29 مانی. محبوب پریشان نہ ہوئیے، اللہ نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، حوض کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی، اولین آخرین کی سرداری عطا کی، صلاۃ پنجگانہ عطا کی، شفاعت کبریٰ عطا کی، مقام محمود عطا کی. یا اللہ نے آپ کو دو جہاں کی سرداری عطا کی، زمانے بھر کی خیریں عطا کی. اللہ نے تمام تر امتوں کی پیشوائی آپ کو عطا کی. اور کرتے کرتے کہ یہ بھی لکھا کہ اللہ نے آپ کو 30 پاروں والا قرآن بھی عطا کیا. محبوب پریشان نہ ہوئیے کہ اللہ نے آپ کو صدیق جیسے غلام عطا کیا، صحابہ جیسی جماعت عطا کی. اللہ نے آپ کو ایسے امتی عطا کیے کہ پھانسی کے پھندے کو چومے لیکن تیری ذات کو نہ بھولے. انا اعطینا. محبوب اللہ نے آپ کو نسل کثیر بھی. سید ادرک تو آگے کیا بھائی؟ جی بھائی، بھائی سیدوں کے بارے پوچھو، سید اتنے کتنے آگے؟ ہم نے کبھی پوچھا گجر 1006 کہاں سے آگے؟ جی بھائی، تو آپ بھی برداشت کیے کریں نا بھائی. نا بھائی، اللہ کہتا محبوب زمانے والے کہتے کیا ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی نسل نہیں بڑھے گی آگے. ہم آج بھی نبی کی نسل مانتے نا بھائی. جی بھائی، اچھا پاک پیغمبر کا بیٹا تو تھا کوئی نہیں، سارے فوت ہو گئے بچپن میں، تو پھر نسل چلی کیسے؟ جی بھائی، جی بھائی، بیٹی سے. اور ہم کیسے مانتے ہیں؟ جب سیدوں کو مانتے بھائی آپ اللہ. جی چلے، تو سید کہتے کسے ہیں؟ چلے، بھائی نے کہا آل رسول کو. نا بھائی، تو آل رسول کون ہے؟ چلے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا عباس کی اولاد یہ بھی نبی کی آل، جعفر طیار کی اولاد یہ بھی نبی کی آل، جناب عقیل بن ابی طالب کی اولاد یہ بھی نبی کی آل، جناب علی کی اولاد یہ بھی نبی کی آل، لیکن سارے سید نہیں. نا بھائی، تو سارے تو سید کون ہے بھائی؟ تو یاد رکھیے گا سیدنا علی المرتضی. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں. اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں کی اولاد چلی، باقی 12 بیٹوں کی اولاد چلی ہی نہیں. کن کی؟ کس کی؟ حضرت علی کے 5 بیٹوں کی اولاد چلی. لیکن ہمارے ہاں ملنگوں نے ایف ایکس گاڑی کے پچھواڑے پر لکھوایا ہوتا ہے جو مقدر میں نہیں، وہ حسین سے مانگی ہے. حسین کے بابا امام الانبیاء مدنی کریم پہ داماد جناب علی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں ارشاد فرمائے لوگوں جب بھی مانگنا اس سے مانگنا چونکہ داتا بھی وہی ہے دیتا بھی وہی. بیٹے علی کے تعداد 17، اولاد چلی 5 سے، باقی اولاد 12 سے. اب وہ 5 جن سے اولاد چلی وہ کون ہے؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر بن علی. اگر کوئی بندہ کہے میں اولاد علی ہوں لیکن ان 5 کی اولاد میں سے نہیں، تو ایسا بندہ ٹوٹلی رانگ نمبر ہے. رانگ نمبر کہتے ہیں اسے جس کے نادرہ ریکارڈ کے مطابق بے فارم پر دوسرا خانہ خالی ہو. اگر کوئی کہے میں اولاد علی تو ہوں لیکن ان 5 کی اولاد سے نہیں، پرلے درجے کا جھوٹا. اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. کتنے؟ چلے، آپ کے تو خیر سے دائیں بائیں تعلقات اچھے نا بھائی پڑوس والوں سے. جی تعلقات اچھے نا بھائی. 2-4 دے گے یہاں ہو تو پھر بھی حاضری 100%، 2-4 وہاں ہو تو حاضری وہاں بھی 100%. نہیں بھائی، چوری کے گنے میں ختم کے چاول میں جو مزہ ہے دنیا میں اور کسی چیز میں کوئی نہیں. چلے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا بھائی، یاد رکھے گا بھائی. بھائی جہاں پہ کھانا کھانے سے خیرت مر جائے یا عقیدہ مر جائے اس کھانے سے زہر کھا لینا بہتر ہے. 4 لقموں کے لیے 2 بولوں کے لیے اپنا عقیدہ بیچ کے نہ جایا کرو. رسول سن لیجئے گونے بھی انہیں کہ ابھی 10 محرم کے آنے میں بقایا کو 40 دن تو ہے نا بھائی پکے ٹھکے. بس اتنا کیجئے کہ آپ جس کی تاریخ لینے لگے ہیں نا محرم کا عشرہ پڑھنے کے لیے، اس ذاکر اہل بیت کو ایڈوانس طور پہ ایک ٹاپک لکھوا دیجئے. کیا کہ اس دفعہ مصائب نہیں پڑھنے، شہادت نہیں پڑھنی، اس دفعہ کے وہابیوں کی ناک کاٹنی ہے. یہ بتانا ہے کہ جناب علی کی بیویاں کتنی تھی.
بیویوں کے نام کیا تھے, دامادوں کے نام کیا تھے, سسرال کا نام کیا تھا, جناب علی کے بیٹوں کا نام کیا, بیٹیوں کا نام کیا, کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے علی کے بیٹوں کا نام کیا ہے, یہ بتانا ہے. یقین مانے مجلس کا دن آ جائے گا, میزبان ملنگ بیچارہ موبائل بار بار اٹھائے گا, کان سے لگائے گا, آگے سے جواب ایک ہی ملے گا, ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ, پلیز ٹرائی لیٹر. یہ بیچارہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اور جب یہ نہ آئے تو پھر اتنا کیجئے گا, جیز ٹو جیز ایک فری کال کر لیجئے گا, ٹھیک ہے نا بھائی. ساؤنڈ بھی ان کا, مجمع ان کا, ملنگ بھی ان کے, ممبر بھی ان کا, امام بارگاہ بھی ان کا, تاریخ بھی ان کی, مورخ بھی ان کا, کتاب بھی ان کی, کاتب بھی ان کا, مصنف بھی ان کا, اور تعلیم بھی ان کی, عقیدہ بھی ان کا, نظریہ بھی ان کا. سوال ان کا, جواب ہمارا, پوچھیں گے یہ بتائیں گے ہم انشاءاللہ. اور اگر میں اپنی کتاب سے بتاؤں تو مجھ جیسا جھوٹا کوئی نہیں, اور ان کی کتاب سے نہ دکھاؤں تو پھر تو ماننے والی بات ہے نا بھائی. تو جناب علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. کتنے؟ وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی. 9واں بیٹا کون؟ سیدنا حسین بن علی. حضرت حسن کے 5 بیٹے, مولا حسین کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کربلا میں 72 شہید ہوئے. 72 نہیں, امام باقر فرماتے ہیں میرے ابا حسین کی فوج میں شہید ہونے والوں کی تعداد 145 تھی. کتنی؟ 72 نہیں, کتنے؟ اور امام باقر خود کربلا میں تھے, 3 سال کی عمر تھی. زین العابدین رحم اللہ کے بیٹے تھے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. یہ بھائی 23 سال کے جوان تھے, 38 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کا بیٹا 58 ہجری میں پیدا ہوا. نام اس کا امام باقر ہے. یعنی بچہ تھا, بیمار تھا. امام زین العابدین بچے بھی نہیں تھے, بچے تھے. کیا تھا جی بھائی؟ ہاں, لکھنے والے لکھا تھا کہ امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے. ملنگ نے پڑھا بچے تھے, کہانی وہیں سے چل پڑی. بھائی جس کا اپنا بیٹا 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا. کیا تھا؟ تو امام باقر فرماتے ہمارے ابا کی تعداد فوج کی کتنی تھی؟ 145. کتنی بھائی؟ اور کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے, 3 کا نام ابو بکر, 1 کا نام عثمان ہے. ایک کا نام الحمدللہ. چلے بات ختم کرتے ہیں بھائی. ہمیں اماموں کے امام بھی پسند, اماموں کے نام بھی پسند, اماموں کا انداز بھی پسند, اور اماموں کی نماز بھی. جی بھائی, چونکہ ماننے والے ہیں نا بھائی. جی بھائی. اور جو سب کو مانے وہ امن والا بھی ہوتا ہے, ایمان والا بھی ہوتا ہے. اور جو کچھ کو چھوڑے کچھ کو مانے وہ شر والا بھی ہوتا ہے, شیطان والا بھی ہوتا ہے. ہم الحمدللہ نبی کے گھرانے کی بات ہو تو سب کو مانے, نبی کے یارانے کی بات ہو تو سب کو مانے, پیغمبر کی ازواج کی بات ہو سب کو مانے, نبی کی بیٹیوں کی بات ہو سب کو مانے, نبی کے نواسوں کی بات ہو سب کو مانے, نبی کی نواسی کی بات ہو سب کو مانے, اور کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے ہوں تو پھر بھی ہم سب کو مانے. پھر بھی چلے بات اپنی ختم کرتے ہیں بھائی. اب آج کے دور میں ایک سوال ہوتا ہے, نہیں ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے. جب وجہ چونکہ صحابہ نے اہل بیت پہ ظلم بڑا کیا تھا. اچھا بھائی, اگر یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے, یعنی فجر تک چلی جائے, اللہ نہ کرے جی بھائی, اللہ, میں نے فجر کا نام ویسے لیا, 2-4 نے ویسے ہی موڈا بھی مار دے اگلوں کو, اے تک مولوی بھائی مارو چل رہے, تو فجر کی نماز پڑھے گا نا انشاءاللہ بھائی. جی بھائی, تو آپ کے ہاں فجر کی نماز پہلے بھی ہوتی ہے. امام صاحب نے فجر کی نماز پر آئی, سلام پھیرا, انگلی پہ پڑھنا شروع کر دیا, تو آپ کے ہم پڑھتے نہیں پڑھتے بھائی؟ جب پڑھتے کیا ہیں ان 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اللہ اکبر. جی بھائی, اور 34 مرتبہ الحمدللہ. جی بھائی, آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ مزدوری, جاٹو, کون سے ملک؟ امان ملک, کھوکھر ملک, تیلی ملک, کون سے ملک؟
تیلی ملکوں کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے پاکستان میں؟ چلے ملتان ہے، اوباڑو ہے، سعدآباد ہے، رحیم یار خان ہے، کراچی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور کبھی ملنے کا شوق ہو تو جنگ تحصیل 18 داری بستی واسطانہ، پوری ایک بستی آپ کے وہاں پہ ملک موجود ہے، تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ چلے میں نے بھائی سے پوچھا، کہا کچھ بھی نہیں کرتا، ہیں کون؟ ملک۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ بندہ خدا تو یہ بتا کہ اسٹیج پہ میں ہوں یا آپ ہیں؟ مائک میرے پاس ہی آپ کے میرے پاس، خطیب میں ہوں یا آپ ہیں؟ مہمان میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں ہوں۔ تو اللہ کی تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ 34 مرتبہ جی بھائی، اچھا سبحان اللہ کس کے لیے بھائی؟ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ لیکن اگر میں نے 33 کو 34 کر دیا اور 34 کو 33 کر دیا تو کفر ہو گیا تھا بھائی یہ کوئی جی؟ لیکن بولے کیوں بھائی؟ ویسے مولوی نہیں، طبیعت سے تو مولوی ہے نا، پھر مولوی چپ کر جائے تو یہ بات ممکن بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب بندہ اسے پوچھے بھی چپ رہا کیوں نہیں؟ کہتا مولوی صاحب اس لیے کہ تسبیح کی تعداد ہے نا، کسی مولوی نے نہیں بنائی بلکہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو خود سکھائی ہے، اور رسول جو چیز بیٹی کو دیں وہ بھلے تسبیح کیوں نہ ہو، تسبیح کی تعداد میں 1 نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو ملک تیلی سید کی پرواہ نہیں کرتا، قرآن کی آیات میں گڑبڑ ہوتی تو علی مولا ابو بکر کی پرواہ کیسے کرتے ہیں جی بھائی؟ جبکہ پتہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ صدر بھی بولے الحمدللہ تھوڑا سا جی بھائی، نا بھائی، لیکن پھر بھی چپ نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ بات دین کی ہے، نبی نے تعداد دی ہے، یعنی ایک تسبیح کا نمبر آگے پیچھے ہو جائے ہمارا مولوی چپ نہیں رہتا، قرآن کی ہزاروں آیات میں گڑبڑ ہو گئی تو علی مولا چپ کیسے رہے؟ ممکن نہیں کوئی۔ میں نے گھر میں طوطے پالے ہیں، جہاں پہ کوئی مکئی شکئی دیکھ لے تو میرا ڈرائیور 2 چھلیاں توڑ نہ لئیے، مندہ پوچھے فصل ہے کہ جھٹا دی توڑ لئیے، کہتا چھلیاں تسی توڑو جاٹ تھوڑی ٹنکا توڑ دینے کے۔ بندہ ان سے پوچھے بھائی آپ یہاں پہ اتنے تو جٹ ہیں، اللہ نے اتنا کچھ جو آپ کو دیا ہے تو 2 چھلیوں کے بدلے ٹانگ توڑ دیں گے؟ کہتا پہا منہ منگے تو گٹو پار کے دے دیں آگے، بدماشی کریں تو 2 چھلیاں بھی نہیں۔ وجہ ساڑی لید ہوندی بیزتی ہوندی، لوگ کی کہنے گے سائیں بھی تو فصل بھی اجڑ گئی، یعنی جٹوں کے ہوتے ہوئے ان کی فصل کے 2 ٹانٹے کوئی نہ توڑ سکے، اور علی کے ہوتے ہوئے سیدہ کا باغ لوگوں نے لوٹ کے کھا لے گئے تھے۔ اتنا کمزور میرا علی نہیں، ہمارا علی کمزور نہیں، شاہزور ہے، دبنے والا نہیں دبانے والا ہے، بھاگنے والا نہیں بھگانے والا ہے، چھپنے والا نہیں چھانے والا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا علی تقوی والا ہے، تقیہ والا نہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک جئیں گے پیغمبر کی ذات کا دفاع کریں گے، انشاءاللہ نبی کی آل کا دفاع کریں گے، انشاءاللہ نبی کے اصحاب کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ دفاع دیوبندی بن کر نہیں، بریلوی بن کر نہیں، اہل حدیث بن کر نہیں، محمدی بن کر کریں گے، امتی بن کر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شان، ہماری پہچان، ہماری عزت اللہ کی قسم وہ فرقہ بننے میں نہیں، مسلک بننے میں نہیں، بریلوی بننے میں نہیں، دیوبندی بننے میں نہیں، اہل حدیث بننے میں نہیں۔ اگر ابا کی پگڑی تک کسی کا ہاتھ پہنچ جائے تو بیٹے اپنے اسٹیٹس کی لڑائی نہیں لڑتے، سارے کہتے کیا ہیں بھئی یا تو ابا کی پگڑی کا دفاع کریں گے یا جان لٹائیں گے، اور دشمن کا ہاتھ پیغمبر کی ختم نبوت تک پہنچ جائے اور میں دیوبندی بریلوی دکانداری کروں تو اللہ مجھ پہ لعنت کرے۔ ہم نے یہ بٹوارہ کو نہیں کرنا، رہا یہ معاملہ نہیں جی دیکھیں جی یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جی یہ تو سب کا مزاج مختلف ہے، سارے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک ہو سکتی ہیں، ہو سکتی نا بھائی جی بھائی، ہو سکتی نا بھائی، ہو سکتی ہے، ابھی تو نہیں، لیکن دعا کے بعد جب پلیٹ آئے گی نا سامنے تو بریانی کی پلیٹ میں پڑی ہوئی بوٹی کو اٹھانے کے لیے 5 کے 5 برابر ہو جائیں گے، اور جب تک یہ 5 برابر نہ ہو تو بوٹی ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو جب تک دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک نہ ہو تو یاد رکھیے گا اقتدار کی سوٹی بھی ہاتھ میں کوئی نہیں آتی۔ ایک ہو جائیں گے تو نسلوں کی بھی خیر ہوگی، فصلوں کی بھی خیر ہوگی،
چونکہ ملک پاکستان کا موسم تھوڑا ایسا ہے کہ یہاں پہ سنڈی بہت جلدی لگتی ہے، نسل کو بھی فصل کو بھی۔ جو فصل کی سنڈی ہے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسل کی سنڈی ہے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ فصل کو سنڈی لگ جائے 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، لیکن نسل کے ایمان کو سنڈی لگ جائے تو اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ فصل کا گھاٹا پورا ہو جاتا ہے، نسل بے ایمان ہو جائے تو گھاٹے پورے نہیں ہوتے۔ اگر فصل کو سنڈی لگ جائے تو اس کا علاج سومیسائڈن بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے، لیکن اگر یہ نسل کے ایمان کو سنڈی لگ جائے تو اس کے لیے پمپ چاہیے، احمد رضا بریلوی والا، پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا، لیکن سپرے چاہیے حق نواز جھگوی والا۔ تو انشاءاللہ ایک ہو کے دفاع کریں گے، رب تعالیٰ ہم